बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं बच्चों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप जानते तो होंगे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम बच्चों की शाम में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है तिलावत कुरान पाक, फिर कलाम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होते हैं जैसे कि एक वाकया या एक कहानी, और वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक पोल, कभी कुरानी सूरतें तो कभी बुजुर्गों के अकीदे, और कभी कनीस फातिमा, और कभी सिविक सेंस। तो आज हमारे साथ आपने आखिर तक रहना है, आपको बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। तो आज हमारे साथ आप आखिर तक रहिएगा। जज़ाकल्लाह। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी हाँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावते कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक समाअत फरमाई। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐसा लगता है मदीनों से महशर शाफ़िए महशर नज़र जब आएंगे, रोज़े महशर शाफ़िए महशर नज़र जब
جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے اتار آو جب وہاں فرمائیں گے میرے اتار آو جب وہاں فرمائیں گے سلگ کا ہے مدینے جب وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے اختار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اللہ پاک اپنی آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم سننے والے ہیں ایک واقعہ اور اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچوں اللہ پاک کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا اور پڑوس میں ایک نان مسلم کا گھر تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمرہ اس کے دروازے کے قریب تھا اس نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گندگی پھینکا کرتا تھا اس نے کافی عرصے تک ایسا ہی کیا مگر بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی بھی شکایت نہیں کی آخر ایک دن اس نے خود ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی کیا پوچھا حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھی ہے جو گندگی گرتی ہے
اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس نان مسلم نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کیا کہا؟ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے پیارے اللہ پاک کا قرآن میں فرمان ہے ترجمہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر یعنی معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے بچوں یہ آیت مبارکہ سن کر نان مسلم بہت امپریس ہوا اور اس نے کہا یقیناً آپ کا دین بہت ہی اچھا ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے ایک نان مسلم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار سے امپریس ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں غلطی سے ہاتھ لگ گیا، بھائی کیوں مارا آپ نے مجھے؟ بچوں درگزر کرنا سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں اور ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور معاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا بنائے، آمین۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ اللہ کے ولی کا ذکر ہوا ہے، ان کا نام کون بتائے گا؟ شاید میرے خیال سے سب کو معلوم ہوگا، آپ بتائیں۔ حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار، جی آپ بتائیں۔ حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار، جنہوں نے جواب دیا حضرت مالک بن دینار، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں سیوک سینس ایک اچھے کام کا نام ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام ذمہ داری سے کریں، چاہے امی ابو کا کہنا ماننا ہو یا پھر مدرسے کا سبق یاد کرنا ہو یا اسکول کا ہوم ورک مکمل کرنا ہو۔ بچوں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی عادت کے بارے میں بتائیں گے اور وہ ہے درخت لگانا۔ جی تو پیارے بچوں ہمارے گھروں کے آس پاس اور ہمارے گھروں میں درخت اور پودے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں بتائیں درخت کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ درخت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آکسیجن دیتا ہے جو سانس کے لیے ضروری ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا اور ماحول کو صاف کرتا ہے۔ ایک اچھی بات کہ درخت سائے دیتے ہیں جس کے نیچے بیٹھ کر گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ درخت بھی ہماری طرح جاندار ہوتے ہیں۔ درخت ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور تو اور یہ تیز آواز کے شور کو کم کرتے ہیں، پینے کے پانی کی کوالٹی بہتر بناتے ہیں۔ درخت کے اسٹرکچر میں اس کی جڑیں، تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل شامل ہیں۔ درخت کی لکڑی سے فرنیچر، مدرسے کے ڈیسک، اسکول ڈیسک، میز، کرسی، الماری، کاغذ، کھیلوں کا سامان، یہاں تک کہ ماچس بھی بنائی جاتی ہے۔ انہی درخت کی لکڑی کو جلا کر اس پر کھانا پکایا جاتا ہے۔ ریل گاڑی کا ڈبہ، بس، ٹرک، کشتی، پل وغیرہ ان سب میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے فروٹ بھی درختوں پر اگتے ہیں جن میں آم، کینو، آڑو، جامن، ناریل وغیرہ۔ ہمارے گھروں، گلیوں اور روڈ پر درخت بہت کم ہیں اور کئی درخت سوکھ گئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں۔ بچوں آج سے درخت لگانے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے پودا لیں کیونکہ پودے کو بڑھنے اور درخت کی شکل آنے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں اور مکمل بڑا ہونے میں تقریباً 30 سال لگتے ہیں۔ آپ پسند کریں کہ کون سا درخت آپ لگانے والے ہیں اور میں بھی درختوں کے بارے میں جان کر اپنی پسند کا درخت تلاش کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے دوبارہ سیوک سینس میں ایک اچھے ٹاپک پر بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف کے مصنف یعنی آتھر حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والا آیا۔ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی کے کنارے کھڑے تھے۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار درخت سے اللہ پاک کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کی گواہی مانگی تو اس درخت نے 3 بار گواہی دی کہ جیسا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اپنی کتاب مشکات شریف میں لکھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پاک کے ایک ہونے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر 3 بار گواہی دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیں کچھ نعرے لگا لیتے ہیں۔ ہر صحابی نبی، سب صحابیات نبی، 4 یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین نبی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی ہیں، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپی، فاطمہ ہوم ورک کمپلیٹ کر کے سو جائیے گا تاکہ رات کو آپ کو جلدی نیند آنا شروع نہ ہو جائے۔ کیوں آپی، آج کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں فاطمہ، آج بڑی رات ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ بڑی رات کیا مطلب آپی؟ فاطمہ، آج مغرب کے بعد 27 رجب شروع ہو جائے گی اور یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ کیوں آپی، کیا ہوا تھا اس رات میں؟ ایک کام کرے، ابھی آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں، شام میں جب آپ کی سہیلیاں آپ کے ساتھ کھیلنے آئیں گی تو انہیں بھی لاؤنج میں لے آئیے گا، پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ آج کی رات اتنی مبارک کیوں ہے اور اسے بڑی رات کیوں کہتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے آپی، میں ہوم ورک کر لیتی ہوں۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹی منہ سے باتیں بڑی
ये अक्सर कर अरे वानिया और वसीला, मुझे याद आया, आप ही ने मुझे कहा था जब आप लोग यहाँ खेलने आए तो आप लोगों को लाउंज में लेके आ जाऊं। आज आप ही ने आज की रात के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है आज रात के बारे में आप ही ने? आज की रात बहुत बड़ी रात है वसीला, और बड़ी ही मुबारक रात है। क्यों, क्या है आज की रात? वानिया, आज मगरिब के बाद 27 रजब स्टार्ट हो जाएगी और 27 रजब की रात बहुत मुबारक रात है, इसलिए इसे बड़ी रात भी कहते हैं। क्यों, क्या हुआ था इस रात को? अब ये तो मुझे नहीं पता, यही तो आप ही हमें बताएंगी। तो फिर चले ना, आप ही शायद इसलिए बुला रही है। जी चले। बहुत अच्छी है, ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। जी आप क्या बताई थी आज रात के बारे में? जी फातिमा, यही बताने के लिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। आज की रात यानी 27 रजब की रात इसलिए बहुत मुबारक रात है क्योंकि इस रात अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज करवाई थी। आप ही ये मेराज क्या है? वानिया, मेराज एक ऐसी फजीलत है जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। और ये मुबारक वाक़िया आज रात हुआ था, यानी जिस रात ये वाक़िया पेश आया था उस रात रजब की 27 तारीख थी। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को देखा था? जी फातिमा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को अपनी ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह पाक को देखा था। तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी नबी को अल्लाह पाक ने मेराज अता फरमाई थी? जी वसीला, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह पाक ने अपने कुछ नबियों को मेराज अता फरमाई थी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज सबसे आला दर्जे की थी। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की ज़ियारत कहाँ हुई थी? वानिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ सातों आसमानों के ऊपर गए थे और एक मकाम ऐसा भी आया जहाँ से आगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। उससे आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही तशरीफ ले गए और आपने वहाँ अल्लाह पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह। इसीलिए आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है। हो सके तो इस रात को हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, अनस भाई मैग्नेट थ्रो करेंगे, फिर जिस शहर पर मैग्नेट जाएगा फिर वहाँ उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग के बारे में हमारे सुफियान में बताएंगे। तो जी अनस भाई मैग्नेट उठा लें और थोड़ा पीछे आ जाए। बस अब मैग्नेट थ्रो करते हैं। फिर से दोबारा थ्रो करेंगे अनस भाई। मुल्तान। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुल्तान शरीफ के अजीम बुजुर्गों में से एक फेमस बुजुर्ग शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख यानी 3 जून 1171 को पैदा हुए। आप साहबी रसूल हजरत अब्बार बिन असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल करने के लिए कई मुल्कों का सफ़र फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बगदाद शरीफ पहुँचे तो वहाँ हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हुए। आप रहमतुल्लाह ताला का इंतकाल सफ़र की 7 तारीख यानी 21 दिसंबर 1262 में हुआ। आपका मज़ार मुबारक मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना मुल्तान में जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में हमने सुना। अल्लाह पाक आपको
بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پلانٹیشن۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ وعلى آله وصحبه يا نور الله۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو موسم گرما کے سب سے اچھے پلانٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے تربوز کہتے ہیں اور عربی میں بطیخ کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تربوز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ واٹر میلن۔ جی، تربوز کو انگلش میں واٹر میلن کہتے ہیں۔ تربوز میں اللہ پاک نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ یہ فروٹ بھی ہے اور سبزی بھی، کیونکہ آپ اسے مٹر اور مکئی کی طرح اپنے گارڈن میں اگا سکتے ہیں۔ اور فروٹ میں بیج ہوتے ہیں جس سے دوبارہ درخت لگ جاتا ہے۔ ہم درخت لگائیں یا نہ لگائیں، تربوز کا تعلق لوکی کے خاندان سے ہے، جس میں تربوز اور لوکی کے علاوہ کدو اور ککڑی شامل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے اور فرماتے، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ توڑتے ہیں۔ بچوں، تربوز میں تقریباً 92% واٹر یعنی پانی ہوتا ہے۔ یہ تو شربت کی طرح بھی پیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، واٹر میلن تو ایک انرجی ڈرنک ہے۔ آپ کو پورے دن میں تھکاوٹ محسوس ہو اور آپ کو انرجی چاہیے ہو تو آپ واٹر میلن کھا کر خود کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ تربوز میں شامل وائکوپن جو آپ کی اسکن کو تیز دھوپ کے اثرات سے بچاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ آپ کے برین یعنی دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی پاور کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ انرجی ڈرنک ہونے کے علاوہ انفیکشن سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بچوں، میرے لیے اور آپ کے لیے گرمیوں میں واٹر میلن بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تربوز ہو تو کھانے سے پہلے اسے کھائیں، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ تربوز کو کھانوں کے ساتھ، باربیکیو کے ساتھ، فروٹ سیلیڈ، اس کے علاوہ شربت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کے حصے میں جتنی طاقت ہے اتنی ہی باہر کے حصے میں بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے اندر کا حصہ جو نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ ہے باہر کا حصہ، یہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اس کے باہر کے حصے کو اچار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو اس کی بیل لگانا سکھاتے ہیں۔ اس کے بیج آپ نے اچھی طرح نکال کر 24 گھنٹے پانی میں رکھ دینے ہیں۔ اب جو بیج آپ کو مکمل بھیگے ہوئے نظر آئیں، سمجھ لیں کہ وہ صحت مند بیج ہیں اور آپ انہیں پانی سے نکال کر الگ اگانے کے لیے رکھ دیں۔ اب ایک ٹشو پیپر لے کر اور اس میں یہ بیج تھوڑے فاصلے سے رکھ کر پانی سے اسپرے کریں اور فولڈ کر کے باکس میں ڈال دیں۔ 5 دن بعد آپ کے باکس میں رکھے ہوئے بیج اگنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ان بیجوں کو گملے یا بوتل میں مٹی اور ہلکی سی کھاد ڈال کر رکھ دیں اور ہفتے میں ایک بار اچھے سے پانی دیں۔ پیارے بچوں، اس میٹھے پھل کا مزہ آپ کو 90 یعنی 90 ڈیز میں مل جائے گا، کیونکہ 70 ڈیز میں یہ پک جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ تربوز کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اس کے فائدے بھی سنے اور تربوز کی بیل لگانا بھی سیکھی۔ تو بچوں، آج جو ہم نے سنا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں،
آج جو ہم نے تربوز کی بیل لگانا سکھائی وہ آپ اکیلے نہیں کیجیے گا بلکہ بڑوں کی مدد لے کر کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان بچوں کی شان. سوال بتائیں، کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ جی بغداد بھائی بتائیں آپ. بیت المقدس. بیت المقدس. انس بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا، انس بھائی کو بھی دیں آپ. بیت المقدس. بیت المقدس جینے دیں. میں کو بیت المقدس. جلی بھائی بیت المقدس. بیت المقدس. جی ان کے برابر والے نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. بیت المقدس. اور جنہوں نے جواب دیا بیت المقدس، ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ جی انس بھائی کو مائک دیں. انس بھائی آپ بتائیں گے؟ نہیں. جی انس بھائی آپ بتائیں. ہمارے پیارے نبی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جواب درست ہے. پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ. جی علی بھائی. سندھ. سندھ پکی بات ہے. سندھ. کسی اور سے ہی پوچھ لیتے. جی پنجاب. پنجاب. جنہوں نے جواب دیا پنجاب ان کا جواب درست نہیں ہے، اور جنہوں نے جواب دیا سندھ ان کا جواب بالکل درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوتھے آسمان پر ہیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوتھے آسمان پر ہیں؟ جی بغداد بھائی کو مائک دیں. بغداد بھائی آپ کے برابر میں ہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلے کسی اور سے بھی لے لیتے ہیں. جی چھوٹے کو دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کوئی؟ ہم چلیں آپ کو دیں. کون سے نبی علیہ السلام؟ علی بھائی آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جنہوں نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور قیامت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ تشریف لائیں گے. زلفے رکھنا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ سارے مل کر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جواب سب کا درست ہے. ہمارے پیارے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا فرمائے تھے؟ کتنے بیٹے عطا فرمائے تھے؟ جی بغداد بھائی جلدی. بیٹے نہیں تھے. بیٹے نہیں تھے. جی اب بتا. 3 بیٹے تھے. جی علی بھائی کتنے بیٹے تھے؟ 2. اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. آخری جواب لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. مائک دینا بغداد بھائی، مائک دینا. 3. جنہوں نے جواب دیا 3 ان کا جواب بالکل درست ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں میں آپ کو سناتا ہوں دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے اچھی اور دلچسپ باتیں. آج جو باتیں ہم سنیں گے وہ ہیں سلام کے بارے میں، جو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر 2020 میں صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر موجود ہے. چلیں آئیں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السلام قبل الکلامی، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. پیارے بچوں، اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ملاقات کرتے وقت مختلف الفاظ سے بات شروع کرتے ہیں
کوئی ہیلو کہہ کر بات شروع کرتا ہے اور کوئی آداب کہہ کر، لیکن مسلمان کے ملاقات کرنے کا انداز دوسروں سے الگ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ملاقات کرتے وقت سبھی باتوں سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی پہلے سلام پھر کلام۔ تو پیارے بچوں، سلام کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کسی کو یوں سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ پر نازل ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم زبان سے تو اسے دعا دیں لیکن اپنے کسی عمل یا ہاتھوں سے اسے تکلیف پہنچاتے رہیں۔ پیارے بچوں، سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ دنیا میں محبت پھیلانے، نفرت مٹانے اور لڑائی ختم کرنے کا بہترین طریقہ سلام کرنا ہے۔ ایسے ہی گھر میں آتے جاتے وقت سلام کرنے کی عادت بنائیں کہ اس عمل سے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ پاک سے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پیارے سے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام۔